अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नॉवल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे, बीस्ट का इश्क बाय माही शाह एंड हिबा खान। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। मीर ने दरवाजे की घंटी बजाई तो ज़रमीन बेगम ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी, मैंने सोचा आपकी बेटी की खैरियत मालूम कर जाऊं। यहाँ से गुज़र रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आओ अंदर आओ। इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर ज़रमीन बेगम चाय बनाने चली गई। ज़रमीन बेगम चाय बनाकर अनमोल के कमरे में चली गई। बेटा, अनमोल बेटा, वो लड़का आया है जो कल रात आपको लेकर आया था। आपकी खैरियत मालूम करने आया है। चेंज करके आ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इस लड़के के जिक्र से इसका एक एक दिल धड़का और इसकी वहशत से भरी आंखें याद आई। अनमोल का दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। ओके ममा, आती हूँ। वो तैयार होकर नीचे आई तो वो सादगी में मीर के दिल को धड़काने का हुनर रखती थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने में सिकंदर खान भी आ गए थे। वो मीर के साथ बैठकर कारोबारी हालात पर बातें कर रहे थे। अनमोल जब नीचे आई तो नीचे आकर अपने मामा बाबा के साथ बैठ गई। तो मीर तो ऐसे ही देखी जा रहा था। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। अनमोल ने जब नज़रें उठाकर मीर की तरफ देखा तो वो इसी की तरफ देख रहा था। मीर तो एकदम से इसकी नीली आंखों में डूब ही गया था, लेकिन अंकल और आंटी का ख्याल करके नज़रें फेर दी और अनमोल तो इसकी सब्ज आंखों को देख रही थी। मीर से और ज़ब्त नहीं हुआ तो इससे जाना ही बेहतर समझा। ओके अंकल, मैं चलता हूँ, अब ऑफिस भी जाना है, मीटिंग का टाइम हो रहा है। ओके बेटा, बहुत अच्छा लगा, आते जाते रहना। ओके अंकल, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इसने अनमोल को नज़रों के हिसार में लेकर कहा तो अनमोल अपने ऊपर इसकी नज़रें बर्दाश्त कर रही थी। ओके बेटा। इसके बाद कई दफ़ा वो सिकंदर साहब से मिलने के बहाने आने लगा। सिकंदर साहब को भी मीर बहुत अच्छा लगा। तेज़ गाड़ी चलाकर वो जा रही थी जैसे से किसी की परवाह नहीं थी कि अचानक कोई इसकी गाड़ी के आगे आया। वहाँ पुलिस भी नाका डाले बैठी थी। बीबी जी, आप फिर से आ गई। अब तो तुम चालान नहीं काटोगे ना? बीबी जी, आपने एक्सीडेंट किया है, अब आपको पुलिस थाने जाना होगा। क्या कहा तुमने? मैं और पुलिस थाने जाऊं? मैं नहीं जा रही। और वो जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है इसका क्या? आपको नहीं पता मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत शिद्दत पसंद हूँ। आप मुझे अभी जानते नहीं हो। ये मेरी फेवरेट गाड़ी थी जिसका नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करेगा? मैडम, हमें कुछ नहीं पता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, वरना आप यहाँ से नहीं जा सकती। ओके चलो, वहाँ जाकर मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। माँ को वो थाने ले गए तो वहाँ जाकर माँ ने पूरे थाने को सर पर उठा लिया था। वो इनको मज़ा चखाना चाहती थी कि इन्हें एहसास हो कि वो गलत बंदे को उठाकर ले आए हैं। जब जैन थाने में दाखिल हुआ तो थाने का हाल देखकर एक दफ़ा तो चकरा गया। अकबर, ये क्या हाल किया हुआ है थाने का? साहब जी, एक मैडम ने रोल रोल रूल तोड़ा है, इसे लेकर आए हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही। कौन है ये बदतमीज? इसे मेरे रूम में लेकर आओ। ओके सर। वो अपने रूम में गया तो अपनी कुर्सी पर एक लड़की को बैठे देखा जो अपना मुंह दूसरी तरफ किए बैठी थी। कौन हो तुम और ये क्या हाल किया है मेरे थाने का? सर यही वो लड़की है। इतना मना किया था लेकिन अब आपके कमरे में आ गई है। इतना कहना था कि इसने अपना मुंह जहन की तरफ किया और वो माह की तरफ देखकर हैरान रह गया। वो कैसे भूल गया था कि एक अफलातून लड़की इसके घर में भी मौजूद है। ये तुम हो? भैया देखें ना, इन्होंने मुझे इतना तंग किया है, आपकी बहन को उठा लाए पुलिस स्टेशन। आप उल्टा मुझे डांट रहे हैं। जाए, मैं नहीं बोल रही आपसे, मैं मीर भैया से बोलूँगी। मैं जा रही हूँ। जैन ने गुस्से से कांस्टेबल को देखा। वो घबरा गया। सर, मुझे नहीं पता था ये आपकी बहन है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें बाद में पूछता हूँ। माँ चलो बैठो यार, नाराज़ नहीं हो? तुम्हें पता है ना, तुम नाराज़ हो जाती हो तो हमें सुकून नहीं आता। ये सच था कि मीर और जैन ने कभी माँ को दोस्त, भाई और बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी। इसी वजह से वो खुद सर ज़िद्दी, जुनूनी और माफिया क्वीन हो गई थी, लेकिन बड़ों का एहतराम करना भी जानती थी और शरारती भी भला की थी। मीर को जो चीज़ें पसंद नहीं थी, ये इसकी चीज़ों में शराकत वही माँ करती थी, जिसकी वजह से मीर को गुस्सा आता था और वो डांट भी देता था, लेकिन जो इसके अलावा माँ को डांटे या बुरी नज़र से देखे, इसकी आंखें निकाल लेता था। माँ खुद भी ये आंखें नोचने वाला काम अच्छे से करती थी, मगर वो सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए माफिया क्वीन थी। अच्छा भाई, मैं नाराज़ नहीं हूँ, चले आएँ। आइसक्रीम खिला कर लाएं, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ओके मेरी माँ, चलो आओ। मेरा प्यारा भैया। पीछे से सबने शुक्र अदा किया कि यह अफलातून लड़की चली गई। मीर भी सारा दिन अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में रहा। काम में इसका दिल ही नहीं लग रहा था।
ویسے بھی کون سا وہ یہ کام کرتا تھا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آفس میں آ جاتا تھا۔ وہ تو بے حد بے رحم صفاک انسان تھا، اسے گینگ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ اس کے گینگ میں 2 لوگ ہی شامل تھے، ایک وہ اور ایک زین، لیکن اس نے اپنی گھر کی سیکیورٹی کے لیے گارڈ ضرور رکھے تھے کہ ضرورت آنے پر وہ کام آ سکیں۔ جب تک سلطان اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو دردناک موت نہیں دے جاتا تھا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ اب یہ سلطان کون ہے؟ اسے خود دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ دشمنوں کے سامنے آنے سے اس کی آنکھیں بالکل حساس سے آری اور بلینک ہو جاتی تھی۔ اس کی دنیا جو بچپن سے ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ زندہ تھا اپنے بھائی اور ماہا کی وجہ سے، اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے انجام تک پہنچانے کی وجہ سے زندہ تھا۔ اور اب تو اس کے جینے کی ایک اور وجہ بن گئی تھی، اس کی پرنسس، اس کا جنون بن گئی تھی، بیسٹ کا جنون۔ اس کا دل کیا وہ اڑ کر ایک دفعہ اپنی پرنسس کو دیکھ آئے، لیکن وہ بار بار جا کر اپنا ضبط نہیں آزمانا چاہتا تھا، اور وہ زبردستی بھی اسے حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی پرنسس کو اپنے سے خوفزدہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے وہ گھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو باہر ہی لاؤنج میں ماں اور زین کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کو جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو؟ بھیا دیکھیں نا، زین بھیا نے مجھے ڈانٹا۔ کیوں زین، کیوں ڈانٹا تم نے؟ زین تو اپنی چالاک بہن کو دیکھ رہا تھا جو الٹا الزام اسی پر لگا رہی تھی۔ میر، آج اس نے گاڑی ٹھوک دی ہے، الٹا پولیس اسٹیشن آ کر سارا کا بڑا کر ڈالا، الٹا الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ ماں تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں بھیا میں ٹھیک ہوں، لیکن میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور وہ رونے لگ گئی۔ ماں میں نئی گاڑی لے دوں گا، تم رو نہیں۔ بھیا آپ کو پتہ ہے نا میں اپنی چیزوں کے لیے کتنی شدت پسند ہوں، جو میرا ہے میں اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور اس آدمی نے میری گاڑی خراب کر دی، الٹا مجھے پولیس اسٹیشن پکڑ کر لے گئے۔ اف میر، دیکھ رہے ہو کتنی ضدی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اسے کون لڑکا برداشت کرے گا، کون شادی کرے گا اس سے۔ زین بھیا آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے بھی مجھے شادی کرنی ہوگی میں خود پسند کروں گی، اور وہ مجھے برداشت بھی کر لے گا۔ دیکھو دیکھو، شرم نہیں آتی اپنے بھائیوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ شرم کیسی؟ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ بھائی ہونے سے پہلے میرے دوست ہو، اسی لیے ہر بات شیئر کر لیتی ہوں۔ اف، غلطی کر دی ماہا تمہیں یہ کہہ کر، سب بہت بے شرم ہوتی جا رہی ہو۔ زین ماہا کو ڈانٹنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، میری بہن ہے زین، یہ اچھی بات ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ ہاں میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا میر بھیا، ہماری بھابھی کب آ رہی ہیں گھر؟ بہت جلد انشاءاللہ، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں پھر سے لڑائی جھگڑا شروع کر چکے تھے۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ بیٹا میں یہاں ہوں، کچن میں۔ کیا ہوا امی؟ پہلے آپ منہ میٹھا کریں، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ ارے ماشاءاللہ میرا بیٹا، مبارک ہو، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ آمین امی۔ امی آپ یہ کپڑے سلائی کرنا چھوڑ دیں، آپ کا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ بیٹا میں نے بہت مشکل سے ہانیہ اور تم کو پالا ہے، اب میں چاہتی ہوں تمہاری جاب بھی لگ گئی ہے، اب تمہاری اور ہانیہ کی شادی کر دوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہانیہ جو یہاں آ رہی تھی شادی کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ جب ساحل نے ہانیہ کو دیکھا تو بلایا اور اس کا منہ میٹھا کروایا۔ ہانیہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اب تم جو بولو گی، جو فرمائش کرو گی میں تم کو لا دیا کروں گا۔ تم صدا کے کنگلے کیا لا کے دے سکتے ہو؟ ہانیہ نے دل میں بولا، لیکن اوپر سے جھوٹی مسکراہٹ سے اس نے اسے مبارکباد دی۔ اچھا بیٹا تم فریش ہو جاؤ اور آ کر کھانا کھا لو۔ اوکے امی۔ جاؤ ہانیہ، کھانا لگاؤ ٹیبل پر۔ اوکے خالہ، ایک دفعہ علی رشتہ لے کر آئے، چھوٹا سا ڈبہ چھوڑ ہی جاؤں گی، اس نے حقارت سے سوچا۔ یہ کیا مطلب؟ ہاں جاؤ ہانیہ، کھانا لگاؤ ٹیبل پر۔ اوکے خالہ، ایک دفعہ علی رشتہ لے کر آئے، چھوٹا سا ڈبہ چھوڑ ہی جاؤں گی، اس نے حقارت سے سوچا۔ مطلب علی، اب یہ علی کون ہے؟ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے، آگے جائیں شاید ٹھیک ہو جائے گا۔ انمول بور ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ زویا سے ملاقات کی جائے۔ اس نے زویا کو کال کی۔ ہیلو زویا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں انو، تو کیسی ہے؟ یار میں بور ہو رہی ہوں، چل نہ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اف انو، ایک تو ہر ٹائم کھاتی رہتی ہے، چل آجا تجھے آئس کریم کھلاؤں۔ چل میں تجھے پک کرنے آتی ہوں، تو تیار ہو جا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا یار کل ہمارا رزلٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اوہو انو میری جان، سب ٹھیک ہوگا، اور پیپر اچھے ہوئے ہیں تو اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے ہم دونوں۔ تو بتا رزلٹ کے بعد کیا کرے گی؟
زویا یار میرا دل کرتا ہے کوئی اچھی سی نوکری کرنے میں، میں کچھ بن کر دکھانا چاہتی ہوں اپنے ماما پاپا کو۔ اور زویا یاد آیا تو بتا تیرا بوائے فرینڈ کا کیا ہوا؟ کیا نام بتایا اس کا تو نے؟ احمد نام ہے اس کا اور زویا شرمانے لگ گئی۔ تو یار پھر کب بلا رہی ہے شادی پر؟ بہت جلد میری جان۔ زویا یار وہ تجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ نہیں نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور جلد ہی پاکستان آ رہا ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ پاپا نے بھی ہاں کر دی ہے۔ زویا یار تیرے پاپا کیا کام کرتے ہیں؟ تو نے کبھی اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میرے پاپا کا لندن میں بزنس تھا، پاکستان سیٹل ہو گئے ہیں۔ او اچھا، چل یار اتنی دیر ہو گئی، گھر چلتے ہیں۔ اور زویا نے انمول کو گلے لگا کر ایک کس بھی کر دی۔ زویا کچھ شرم کر جایا کرو، تم لگ ہی اتنی کیوٹ رہی ہو، دل کر رہا ہے کھا جاؤں، بے شرم۔ چلو چلتے ہیں۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کنگ کے سامنے زبان چلانے کی؟ اور وہاں ان کی بات سنے بغیر ان پر گولیاں چلا دی گئی۔ جو کنگ کے ساتھ غداری کرتا ہے اسے صرف سزائے موت دی جاتی ہے۔ کنگ کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ ایک لڑکی کا انتظام کرو، میرے کمرے میں بھیجو۔ اوکے باس۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا اور کمسن لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے کنگ کی طرف لے کر گیا۔ پلیز پلیز مجھے جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اے بکواس بند کر، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور تو مزید خراب کر رہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو شیطان سے چھڑوانے کی، لیکن وہاں شیطانوں کا راج تھا، اس لیے اس کی چیخیں اس حویلی میں ہی دب کر رہ گئی تھیں۔ میر ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں انمول کی ہر ایک مومنٹ کی تصویریں لگی تھیں۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں وہ کھانا کھا رہی تھی۔ ابھی وہ تصویریں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو وہاں انمول کی پکس کسی نے بھیجی تھی، جہاں وہ زویا کے ساتھ بیٹھ کر ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک پک دیکھ کر تو اسے غصہ آ گیا، جہاں زویا نے اسے گلے لگایا تھا اور کس دی تھی۔ اف اف، یہ لڑکی میرے ہاتھوں مرے گی۔ پرنسس صرف میری ہے، اسے چھونے کا حق صرف مجھے ہے۔ پرنسس تمہیں اس کی سزا ملے گی بہت جلد، جب تم میری قید میں آؤ گی تو کسی سے ملنے نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو، میری پرنسس۔ اب جلدی سے تم سے ملنا ہوگا۔ مجھے یہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھامے اپنے بندوں کو کہہ رہا تھا، جب سے اس بیوٹی کو دیکھا ہے باقی سب پھیکا لگتا ہے۔ تم اس کنگ کی بیوٹی ہو، مائی بیوٹی۔ بہت جلد تم اپنی اصلی جگہ پر آؤ گی میرے پاس، پھر بس میں اور تم بیوٹی۔ اس لڑکی کی ایک ایک خبر مجھے چاہیے، اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے مجھے کل تک۔ اوکے باس، بہت جلد ملاقات ہوگی مائی بیوٹی۔ دسمبر کی سرد رات میں وہ معصوم سی شہزادی اپنے خوابوں میں مدہوش سارا جہاں بلائے ہوئے تھی، جب کوئی کھڑکی سے کود کر آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر ایک بچھو کا ٹیٹو تھا جس سے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ بیسٹ پرنسس ساری دنیا سے بے خبر کینڈل کی روشنی میں دھمکتے چہرے کے ساتھ پرسکون نیند لے رہی تھی۔ محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا اس کے بال آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میری پرنسس، آئی لو یو میری جان۔ میری پرنسس، میں بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا ان سب سے دور، ہماری دنیا میں، میری دنیا میں۔ چلو بینا شہزادی، تمہارا بیسٹ تمہیں لینے آیا ہے، تمہیں اس دنیا سے چھپا لے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جبکہ روز کی طرح انمول اپنے خیالوں میں کسی اور ہی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں جانتی تھی کہ اس شہزادے کے انتظار میں ایک بیسٹ بھی ہے۔ اب تو میر کے چکر بھی سکندر خان کے گھر لگنے لگے تھے۔ آج کل میر کو سکندر خان کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی۔ انکل خیریت تو ہے نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں بیٹا، بس انکل آپ ابھی تک مجھے انجان سمجھتے ہیں، میں تو آپ کو انجان نہیں سمجھتا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ دن پہلے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ پتہ نہیں یہ کنگ کون ہے، اس کے لوگ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی انمول انہیں چاہیے ورنہ اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں کیسے اپنی بیٹی دے دوں؟ اور میر کا تو کنگ کا نام سن کر غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن وہ ان کے سامنے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میر کا سب سے بڑا دشمن ہی کنگ تھا، لیکن کنگ کی شکل ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، نہ ہی بیسٹ کی شکل کسی نے دیکھی تھی۔ کنگ نے کافی دفعہ بیسٹ پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ بیسٹ نے کنگ کے بہت سارے اڈے ختم کر دیے تھے اور کافی اس کا نقصان کروایا تھا، لیکن ابھی تک وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئے تھے۔ انکل میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہیں منائیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ انکل میں آپ کی بیٹی انمول سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں، اچھا کماتا ہوں، آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا۔ لیکن بیٹا ایسے کیسے؟ کیوں انکل آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ بیٹا ایسی بات نہیں، لیکن آپ کے گھر والے سے کوئی بڑا تو آئے گا۔ انمول کی ماں بھی
انمول کی ماں کی بھی فکر ختم ہو جاتی۔ جی جی انکل کیوں نہیں، میری ایک بی جان ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن، ہم کل ہی آپ کے گھر انہیں لے آؤں گا۔ اس نے کنگ سے بھی جان اس سے کنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اوکے انکل، تھینکس، میں چلتا ہوں انکل، اب کل آؤں گا۔ گاڑی میں آ کر اس کے غصے سے چہرہ لال ہوا تھا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا کنگ، میری پرنسس پر نظر رکھ کر، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی اور وہ ملاقات ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ گھر آ کر میر نے بی جان، زین اور ماہا کو بتایا کہ کل انہیں جانا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم کل چلے جائیں گے۔ چلو اب جاؤ، سب سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پہلے سب دروازے لاک کیے اور بیڈ کی جانب آتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یار اسد، حد ہوتی ہے، گھر میں مہمان آیا اور تم گہری نیند سو رہے ہو، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ جبکہ اسد اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھا، لیکن وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے وحشت بھری آنکھیں دیکھ، کون ہو تم؟ بیسٹ، بہت ہی برے مہمان نواز ہو، میں گھر آیا ہوں تم نے کوئی پانی وغیرہ نہیں پوچھا۔ چلو چھوڑ دو، مجھے بھی گھر جا کر آرام کرنا ہے اپنا کام ختم کر کے۔ اسد نے دروازے کی طرف دیکھ کر دوڑ لگائی تو دروازہ لاک تھا۔ اف، ایک تو تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، پلیز چھوڑ دو۔ بیسٹ، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے ایک شہر سے لڑکیاں اٹھا کر دوسرے شہر بیچی ہیں اور ان ہوس بڑے درندوں کے آگے پھینک دی جو خود پر ظلم برداشت نہیں کر پائی اور دم توڑ گئیں، اور تم کہتے ہو تم نے کچھ نہیں کیا، جس کا ثبوت بھی کسی کو نہیں ملتا وہ بیسٹ کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بیسٹ جڑ سے اکھاڑ کر انجام تک پہنچاتا ہے۔ وہ اب کھڑکی سے باہر کودنے لگا تو بیسٹ نے اسے پکڑ لیا۔ اب تم میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو، جتنا تم تڑپاؤ گے اتنی دردناک موت دوں گا۔ پھر وہ کچن میں آیا، اپنا چاقو گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور اٹھایا اور واپس کمرے میں آیا۔ نہیں بیسٹ، مجھے بخش دو، میں وعدہ کرتا ہوں خود پولیس میں جا کر بیان دوں گا۔ نہیں، تم جیسے لوگوں کا مرنا میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ اور پہلے وہ چاقو سے اس کی ہاتھ کاٹ چکا تھا اور اسد کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ اس نے اس کے جسم کے سارے ٹکڑے کر دیے، ایسے جیسے کوئی کسی جانور کو ذبح کیا تھا۔ اف میری پرنسس، تمہارا میر بیسٹ ہے۔ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ سے خوفزدہ ہو جاؤ گی اور دور ہو جاؤ گی، یہ میں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ سوچ چکا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے وہ چلا گیا۔ وہاں تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی تھی۔ لاش دیکھ کر تو ایک پولیس والا تو بے ہوش ہو گیا۔ لاش کے پاس اس کے گناہوں کے ثبوت اور بیسٹ کا کارڈ پڑا تھا۔ ابھی وہ ٹی وی پر دکھا رہے تھے کہ ایک انسان کو اتنی دردناک موت دی گئی ہے۔ کیونکہ وہ مشہور شخصیت کا بیٹا تھا، انمول تو اس کی لاش کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پاپا، یہ بیسٹ کون ہے؟ یہ اتنی دردناک موت کیوں دیتا ہے؟ اگر کبھی میرے سامنے آئے نا تو میں اسے جان سے مار دوں۔ ہاں میرا پیارا بہادر بیٹا، یہ بیسٹ برے لوگوں کو ہی مارتا ہے۔ لیکن پاپا دیکھیں نا، مجھے تو خوف آ رہا ہے بیسٹ سے۔ میر، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، دروازے پر رک کر سکندر اور انمول کی باتیں سن رہا تھا، اور زین اور ماہا نے بھی میر کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرا دیے کہ ہماری بھابھی معصوم سی بیسٹ کو مار دے گی۔ میر نے انہیں گھریوں سے نوازا۔ چلو اندر۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ لوگ اندر آئیں۔ جاؤ بیٹا، اندر جا کر ماما کو بھیجو۔ وہ اندر چلی گئی۔ ماں اور بی جان نے میر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ انہیں یہ معصوم سی انمول بہت پسند آئی تھی۔ بیٹھے نا آپ لوگ۔ ایسے ہی بی جان سکندر اور زرمین خان کو دیکھا تو بیٹھ گئی۔ جاؤ بیگم، مہمان آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جی میں کرتی ہوں۔ نہیں بھائی صاحب، اتنے خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہاں کسی خاص مقصد سے آئے ہیں۔ بی جان آپ بڑی ہیں ہم سے، میں جانتا ہوں آپ کس لیے آئی ہیں، ہمیں تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ جاؤ بیگم، انمول کو بلا لیں۔ جی میں جاتی ہوں۔ زرمین بیگم اٹھ کر انمول کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا، آپ کو پاپا باہر بلا رہے ہیں۔ ماما، یہ کیوں آئے ہیں؟ بیٹا نیچے چلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انمول ماما کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو۔ بیٹا، یہ لوگ آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں میر بیٹے کے لیے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انمول نے جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا تو میر کو اپنی طرف ہی دیکھتے ہوئے پایا اور شرم سے سر جھکا لیا۔ پاپا، جو آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ شاباش بیٹا، آپ سے ہمیں یہی امید تھی۔ آنٹی، کیا میں بھابھی کو باہر لے کر جا سکتی ہوں؟ ہم بھی باتیں کریں گے۔ ہاں جاؤ بیٹا، لے جاؤ۔ آ جائیں بھابھی، تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔
بھابھی آپ تو بہت پیاری ہیں، آپ اور میر بھائی کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ اچھا بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ نہیں، اب اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے۔ اوکے بھابھی۔ ایسے ہی وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے تو رشتہ پکا ہو گیا، تو وہ بھی چلے گئے اور شادی اگلے جمعے کو ڈن ہو گئی۔ لیکن بابا اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کیا میں بوجھ بن گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے پاپا؟ بیٹا کچھ دن پہلے کنگ کے لوگ آئے تھے، آپ کو مانگا تھا انہوں نے۔ وہ ایک بہت بڑا غنڈہ ہے، میں اسے نہیں جانتا، اس نے دھمکی دی تھی، تو میں نے میر سے اس کا ذکر کیا تو اس نے اپنا پروپوزل بتایا۔ بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ میر آپ کے اچھے سے حفاظت کرے گا، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں نہیں پاپا، ایسے مت کہیں، آپ کو جو ٹھیک لگے وہی کریں۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، جیتی رہو بیٹا۔ جانتا ہوں میر آپ کو بہت خوش رکھے گا، اس کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے پیار دیکھا ہے۔ کیا خبر ہے اس لڑکی کی اور اس کے گھر والوں کی؟ کنگ ہم اس کے گھر گئے تھے، اس کے باپ کو دھمکا کر آیا ہوں، وہ ڈر بھی گیا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ انکار کرے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر جا رہا ہوں، جب میں آؤں تو وہ لڑکی مجھے یہاں چاہیے، پھر میں اپنی بیوٹی کے ساتھ کھل کر ٹائم گزاروں گا۔ خباثت سے ہنسنے لگ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، یہ بڈھا تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ زویا کب احمد کو کال ملا رہی تھی کہ وہ تھا کہ وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کار اس نے کال اٹھا ہی لی۔ احمد کے بچے، کہاں ہو تم؟ کب سے کالز کر رہی ہوں۔ اوہو میری چندا، میں یہاں ہی ہوں، اور ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ شرارت سے ہنسنے لگ گیا۔ تم بات کو مت پلٹو، تم یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ آ کر پاپا سے بات کرو نا۔ میں بس کچھ دن تک آ رہا ہوں، آتے ہی انکل سے بات کروں گا منگنی کی، پھر تو تم میری ہو جاؤ گی نا۔ احمد آئی لو یو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ میں کیوں چھوڑوں گا پگلی، میں بھی تو بہت پیار کرتا ہوں، اور ان کی باتیں تو اب ساری رات چلنی تھی۔ زویا اور احمد بچپن سے ایک ساتھ تھے۔ احمد دلاور بیگ کے دوست کا بیٹا تھا اور وہ دونوں بزنس پارٹنرز بھی تھے۔ دونوں گھروں کو اپنے اپنے بچوں کی پسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ہانیہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیوں صحیح سے بات نہیں کرتی ہو مجھ سے؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ایسی بات نہیں ہے ساحل، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں ہانیہ، تم تو یہیں رہی ہو نا، شادی ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہے، میں تم جیسے فقیر کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، اس نے حقارت سے دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن بعد اس بارے میں بات کریں گے، پلیز ساحل، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے میرے لیے؟ آنکھوں میں نمی لیے بولی ہانیہ۔ ایسے تو مت رو، ٹھیک ہے، جب تم بولو گی تب ہی شادی کریں گے، اوکے؟ اب خوش؟ چلو میرا آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے۔ ماما کہاں ہیں؟ آنٹی کچن میں ناشتہ بنا رہی ہیں۔ امی ناشتہ دے دیں، مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ کیسی ہیں آپ امی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ امی میں نے کہا تھا میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا تم جاؤ گے، لوگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے تو تمہارا ڈر ختم ہوگا نا۔ امی اگر پھر کسی نے میرے ساتھ… بس بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ چپ کر کے ناشتہ کرو۔ ہانیہ بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ ہانیہ ساحل کے چچا کی بیٹی تھی۔ ہانیہ کے والدین ہارون مرزا اور والدہ سکینہ مرزا ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ ہانیہ 5 سال کی تھی۔ ہانیہ 5 سال کی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ سرمد مرزا صاحب جو کہ ساحل کے والد بھی تھے، جو کہ وفات پا گئے تھے جب ساحل 10 سال کا تھا۔ ساحل کی امی نے کپڑے سلائی کر کے ہانیہ اور ساحل کو پڑھایا تھا۔ ہانیہ کو شوق نہیں تھا پڑھنے کا، اس لیے اس نے بس انٹر ہی کیا تھا، لیکن ساحل کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، اس لیے اس نے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ بھی اپنی امی کے کہنے پر، نہیں تو ساحل کو زیادہ لوگوں میں بہت ڈر لگتا تھا۔ ماضی میں ہوئے کچھ واقعات کی وجہ سے ساحل کو خون اور لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت حساس قسم کا معصوم سا لڑکا تھا۔ چلو بیٹا جلدی ناشتہ کرو، جاؤ یونیورسٹی۔ اوکے امی جا رہا ہوں۔ یہ مہا کہاں ہے؟ آج اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور ابھی تک سو رہی ہے۔ میر تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جب دل کرے گا چلی جائے گی یونیورسٹی۔ تم تو ناشتہ کرو دولہے میاں، یا اب تو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں شادی کو، اب سب اچھے سے تیاری دیکھ لینا تم، مجھے ایک ضروری کام ہے، رات کو فری ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ زویا تمہیں ایک خبر دینی تھی، کیا ہوا ہے؟ انو سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں زویا میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور کچھ دن تک میری شادی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو کمینی، تمہاری شادی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اب رکو تو،
یار سن تو لو پہلے، سب اتنی جلدی میں کیوں ہوا؟ اچھا بتاؤ پھر۔ اس نے اس پارٹی کی رات والی بات بتائی اور پھر کنگ کی بات بتائی، جس کو سن کر زویا بھی پریشان ہو گئی۔ یہ کنگ کون ہے؟ تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ پتہ نہیں زویا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بتاؤ ہمارے جیجو کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا ہے۔ اوئے ہوئے بھائی، ہماری انو تو گئی ہمارے جیجو کے پیار میں پاگل نے تھپڑ رسید کیا انو نے زویا کو۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ انمول کی ماما آ گئی۔ بیٹا وہ میر تم سے ملنا چاہتا ہے، تم کو باہر لے کر جانا چاہتا ہے۔ پر ماما میں اکیلی کیسے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اس نے تمہارے پاپا سے اجازت لے لی ہے۔ اوکے ماما چلو، انو آؤ میں تم کو تیار کروں۔ ہمارے بھائی دکھتے کیسے ہیں؟ فلیٹ ہو جائیں گے۔ بکواس بند کرو زویا کی بچی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ اس نے انو کی پوری الماری کھنگال دی تھی، تب جا کر اسے وائٹ کلر کا فل پیروں تک فراک پسند آیا تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ لیکن زویا کوئی لیکن میکن نہیں، وہ چینج کر کے آئی تو زویا نے اسے تیار کیا تو وہ تو تھوڑے سے تیار ہوئے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا میر آ گیا ہے، چلو جاؤ میں بھی گھر جاتی ہوں۔ اوکے اپنا خیال رکھنا۔ وہ نیچے آئی تو ایک بار تو میر اپنی پرنسس سے اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا اور انمول اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس کے پاس آئی، آہستہ سے کہا چلیں، تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں ہاں چلو۔ تو اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور ایک ہوٹل لے گیا۔ اس نے سارا ہوٹل بک کروایا ہوا تھا، کوئی اس کی پرنسس کو دیکھ نہ سکے۔ یہ سارا ہوٹل خالی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سارا میں نے بک کروایا ہے تاکہ صرف ہم دونوں یہاں ہوں اور ہم دونوں بات کر سکیں۔ آپ اتنے امیر ہیں کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میں آپ کے لیے امیر ہی ہوں۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ انمول آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ آپ اس شادی سے خوش تو ہیں نا؟ جی پہلے تو میں آپ کو تھینکس کہنا چاہتی ہوں، اس رات آپ نے میری جان اور عزت دونوں بچائی تھی، اور اگر پاپا آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ اچھے ہی ہوں گے۔ بس میں خوش ہوں۔ آپ پاپا کی وجہ سے شادی کر رہی ہیں، خود کی وجہ سے نہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں آپ کو پسند ہوں۔ جی، اور کہتی سر جھکا دیا شرم سے۔ اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں شاہ؟ اور میر کو اپنا نام پہلی دفعہ اتنا خوبصورت لگا۔ جان شاہ، انکل نے نہیں بتایا کہ میرا اپنا بزنس ہے؟ اوہ اچھا چلیں کھانا آ گیا، کھاتے ہیں۔ یہ سب کھانا میں نے آپ کی پسند سے منگوایا ہے۔ جی چلیں کھانا شروع کریں۔ میر نے اسپیشل ہوٹل میں گانا لگوایا تھا اپنی پرنسس کے لیے۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ہاں یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے، آپ کے لیے ہی لگوایا ہے۔ یہ سانگ میرے دل کا حال بیان کرتا ہے کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب تو میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی تو یہ سانگ انمول کو پسند آ رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کو اس سانگ سے ڈر اور خوف محسوس ہونے والا تھا۔ سوری پرنسس، لیکن جو میں کرتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم مجھ سے خوفزدہ ہو جاتی، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ تم دور ہو جاتی، لیکن میں تمہیں اپنے سے دور کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، کسی بھی حال میں تمہیں دور نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ چلیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اوکے انمول چلیں۔ تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ تو وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر حیران تھا کہ کیسے ساتھ ساتھ چپک کر بیٹھے ہیں۔ ابھی وہ کلاس ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ سینئرز کا ایک گروپ، جس میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے تھے، جو سب کی ریگنگ کر رہے تھے۔ اوئے وہ دیکھو، وہ معصوم لڑکا ہے، چلو اس کی ریگنگ کرتے ہیں۔ جس میں ایک لڑکی تو اس کی معصومیت دیکھ کر دل سے ہار بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ اتنا معصوم لڑکا۔ رہنے دو یار، وہ معصوم لڑکا ہے، اس لڑکی نے دونوں لڑکوں کو کہا۔ اوئے تو کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگی؟ یار ایسی بات نہیں ہے، بس وہ مجھے ایسا لڑکا نہیں لگ رہا کہ اس کی ریگنگ کرنی چاہیے۔ اے لڑکے ادھر آؤ۔ وہ جو ادھر ادھر کلاس دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے آواز آئی، کیا ہم تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، چلیں بتا دیں۔ چلو بتا دیں گے ہم، سب سے پہلے ہمیں یہاں سب کے سامنے ڈانس کر کے دکھاؤ۔ ہم تمہارے سینئرز ہیں، ہماری بات مانو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تو اسے دھمکانے لگ گئے تھے۔ اس ناول میں ورڈز بہت مطلب کہ اوپر نیچے لکھے ہوئے، پڑھتے پڑھتے بندہ اٹک جاتا ہے۔ تھی کی جگہ تھا، کہ ہر مطلب اس طرح بہت سارے ورڈز اس میں لکھے ہوئے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں صحیح پڑھوں۔ اس کی معصومیت سے بھری کالی گہری آنکھیں، جس میں ہلکی سی نمی آئی تھی، تو اس کی
आंखें और खूबसूरत लगने लग गई थी। साहिल ने आंखों में चश्मा पहना हुआ था। इसे तो पहले ही डर लग रहा था और अब ये सब करने को कह रहे थे। चलो करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं कर सकता, इसने मासूमियत से कहा। यार तुम दोनों जाने दो ना इस लड़के को। यार मृणाल तुम चुप करो, हमें भी देखना है इसका डांस, देखते हैं ये कैसे नहीं करता। महा मीट साहिल। अच्छा, यहाँ अब महा की और साहिल की मतलब होगी आपस में सेटिंग। ये हमारा सेकंड कपल है। जैन का कपल अभी पूरा नहीं हुआ है। जैन की जो कोई खोई हुई है मोहब्बत वाली, जिससे वो प्यार करता है बचपन की, वो गुम हुई हुई है, वो भी आएगी आगे शायद। चलें अब महा और साहिल का देखते हैं। वो जो ब्लैक जीन्स पर सुर्ख रंग की शर्ट और आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए हैवी बाइक पर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी, इतना हजूम देखकर वो इसकी तरफ आई। क्या हो रहा है यहाँ, ये तमाशा क्यों लगा हुआ है? तो वहाँ एक लड़के ने बताया कि वो एक लड़के की रैगिंग कर रहे हैं सीनियर्स, और इसकी तरफ गई तो देखा ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पर आंखों पर नज़र के ग्लासेस लगाए हुए बहुत मासूम लग रहा था। वो आगे गई जहाँ वो इसे डांस करने का कह रहे थे। एवरीवन हेलो, यहाँ लगता है कोई डांस करने वाला है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम शायद हमें जानती नहीं लड़की, पूरी यूनिवर्सिटी हमसे डरती है। पूरी यूनिवर्सिटी तुम लोगों से डरती होगी लेकिन मैं नहीं। इसने बैग से सुर्ख मिर्ची वाली स्प्रे निकाली और इन लड़कों पर डाल दी। इसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगे। पानी पानी, हमारी आंखें जल रही हैं। किसी हजूम में से किसी ने बोतल पकड़ाई तो मनाल ने इसका मुंह धुलवाया, जिसकी वजह से इसकी आंखों की मिर्चें कम हुई थी। चलो देख लिया तुम सब लोगों ने डांस, अब चलो निकलो अपनी अपनी जगहों पर, माँ ने बोला। सारा हजूम आहिस्ता आहिस्ता चले गए तो इसने इन लड़कों की तरफ देखा। आइंदा मैं तुम लोगों को यहाँ पर किसी जूनियर्स की रैगिंग करते हुए ना देखूं, वरना इससे बुरा हश्र करूँगी। और वो लड़के माँ की तरफ देखकर बोले, तुम्हें भी हम देख लेंगे। जाओ जाओ देख लेना, मैं तुम लोगों से डरती नहीं हूँ। और वो चले गए। इसने मुड़कर साहिल की तरफ देखा तो वो तो इसकी मासूम काली गहरी गहरी काली आंखों में देखती रह गई। इसकी नज़र ही सबसे पहले इसकी आंखों पर गई थी। इसे लगा वो किसी की गहरी काली आंखों में कैद हो जाएगी। इसने पूरी इसने फ़ौरन अपनी नज़रें फेरी। वो बस खुद को इन काली आंखों में कैद होने से बचा रही थी। अगर वो आंखों में कैद हो जाती तो इस लड़के की आंखों में किसी और का अक्स कभी ना आने देती, क्योंकि वो यहाँ एक मिशन पर आई थी। लेकिन इसे नहीं पता था कि मोहब्बत ने इसके दिल पर पहला कदम रख दिया है। अभी वो इससे अनजान थी। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और मीर का हमारे रिश्ता पक्का हो गया है, महा साहिल से मिल चुकी है, लड़का मासूम है और लड़की जो है वो बड़ी ही तेज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।